खुदावंद तेरे नाम को ही इज्जत और जलाल दे। खुदावंद अपनी जिंदगियों को तेरे हुजूर सरेंडर करते हैं। खुदावंद हमसे बोल और कलाम कर और हमारी जिंदगियों को खुदावंद तरतीब दे और अपनी मर्जी के मुताबिक बन। तेरा शुक्र करते हैं, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। कल शाम 8 बजे या इसके बाद भी 9, साढ़े 9 बजे मैं अपनी छत पर था और मैं सोच रहा था लाइट के बारे में, बिजली के बारे में। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि आज बिजली नहीं गई, तो कल संडे को भी नहीं जाएगी, तो बस कोई 11:30 बजे हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। खुदावंद की तारीफ हो। हम वनटी नसरीन के लिए शुक्रगुजार हैं, उनके घर से हमने लाइट ली हुई आज, तो चर्च में लाइट है। उन वाला करीब पड़ता है तो उधर से हम लेके काम चला लेते हैं। जब सबकी चली जाएगी तो फिर लाइट नहीं होगी, यानी जब पूरी पीछे ग्रिड से बंद होगी। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ है और हम जैसे भी हालात में से गुजरे खुदावंद हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं पैगाम जो आपके साथ बांटूंगा वो बादशाहत के तल्लक से है और 2 पैगाम होंगे। नेक्स्ट होगा कि हम कैसे खुदा की बादशाहत को बढ़ा सकते हैं। आज खुदा की बादशाहत के बारे में चंद बातें खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो उसने बहुत ज्यादा बादशाहत के बारे में बात की है और नए अहदनामा में आप इस फ्रेज को पढ़ेंगे, खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, मसीह की बादशाही, इसके तल्लक से। इसका मतलब जब हम बादशाही की बात करते हैं तो खुदा की बादशाही की बात है। आसमान की बादशाही भी खुदा की बादशाही है, मसीह की बादशाही भी खुदा की बादशाही है। और यीशु मसीह की खिदमत के अंदर बादशाही और बादशाही का पैगाम और बादशाही को फैलाना मरकजी हैसियत जो था वो रखता था। मसीह की टीचिंग्स में, उसकी मिनिस्ट्री में हमें ये बात नजर आती है। और बादशाही का लफ्ज नए अहदनामे में कमोबेश 100 से ज्यादा मर्तबा ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ नए अहदनामे में। और सिर्फ मैथ्यू के गॉस्पल में तकरीबन 66 टाइम बादशाही के तल्लक से बात की गई है। और अगर आप चैप्टर 13 इसका पढ़ें तो वो खुदा की बादशाही के तल्लक से मुसलसल बात करता है। उसमें बहुत सी तमसीलें हैं, बहुत सी बातें हैं। नेक्स्ट संडे हम उसमें से काफ़ी बातें खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और खुदा की बादशाही का आप एक बेहतरीन ज़हूर आप रसूलों के इमाल में देख सकते हैं कि शागिर्दों ने कैसे खुदा की बादशाहत को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए काम किया और खुदा का काम जो है वो बढ़ता गया। खुदा की बादशाही दुनिया की बादशाही की तरह नहीं है। दुनिया की बादशाही की तरफ जब हम देखते हैं, बादशाहों की तरफ, बादशाहत की तरफ, बादशाही की तरफ, तो हमें बड़े बड़े महल नज़र आते हैं, हमें बड़ी बड़ी फसीलें नज़र आती हैं, हमें बहुत सी फौज नज़र आती है, बड़े गार्ड्स नज़र आते हैं, बड़ा एहतमाम नज़र आता है, बड़ा प्रोटोकॉल नज़र आता है। लेकिन खुदा की बादशाही ऐसी नहीं है। खुदा की बादशाही सोचने और जीने का एक नया अंदाज है। खुदा की बादशाही क्या है?
سوچنے، ہماری سوچ اور ہمارے جینے کا ایک نیا انداز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اور اگر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے اور ہمارے درمیان کیسے قائم ہوتی ہے اور ہم کیسے خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ قائم رہ سکتے ہیں، تو خدا کی بادشاہی کی بہترین ٹیچنگ جو ہے وہ میتھیو چیپٹر 5، 6 اور 7 کے اندر موجود ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی میں رہنے کے اصول ہیں جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ اور خدا کی بادشاہی انر چینج کے تعلق سے، باطن کی تبدیلی کے تعلق سے ہے۔ ظاہری کچھ نہیں بدلتا، لیکن باطن انسان کا بدلتا ہے، اور جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر میں بھی کیا آتی ہے؟ تبدیلی آتی ہے۔ ظاہر میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ہمارے رویے دوسروں کے تعلق سے بدلنا شروع ہوتے ہیں، ہمارے خیال، ہمارے سوچنے کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے، اور ہم اس بادشاہی کے گواہ ہیں، اور ہم نے اس بادشاہی کے مطابق ہی جینا ہے اور زندگی بسر کرنی ہے۔ میتھیو چیپٹر 5 جب آپ پڑھیں تو اس کی پہلی چند آیات، اس کی 12-13 آیات جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے تعلق سے خوبصورت بیان ہے۔ اگر آپ اس کی تیسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ جب یہ مبارک باتیاں لکھی گئی، خداوند یسوع مسیح تعلیم دینے لگا تو سب سے پہلے اس نے کس کی بات کی؟ بادشاہی کی بات کی۔ جب وہ مناتی کرنے لگا تو اس نے کس کی بات کی؟ بادشاہی کی بات کی۔ اس نے کہا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا استباغی بھی اس بات کے لیے منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ نزدیک آ گئی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ لوگوں کو بتانے لگا، ٹیچ کرنے لگا، سکھانے لگا، پریچ کرنے لگا، منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو اور خدا کی بادشاہی کیا آ گئی ہے؟ قریب آ گئی ہے۔ میتھیو چیپٹر 5 کے اندر یہ باتیں جو لکھی ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی ایسے لوگوں کی ہے۔ اور اگر آپ یہ مبارک باتیں جب پڑھتے ہیں اس کی پہلی 13 آیات تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ ہماری زندگی کا تبدیل ہو جانا، ہماری زندگی اس سوچ اور اس انداز کے مطابق ہماری زندگی بننا شروع ہو جائے جو خدا ہمارے لیے سوچتا اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ویسے ہوں۔ یہ باتیں جو لکھی ہے، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی۔ رحم دل ہونا، دل پاک ہونا، راست بازی کے لیے بھوک اور پیاس رکھنا، راست باز بننے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا، یہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی۔ عزیزوں، اس زمین پر ہمارے جینے کا، ہمارے رہنے کا مقصد خدا کی بادشاہی کے مطابق جینا اور خدا کی بادشاہی کو پھیلانا ہے۔ کلیسیا کا کام یہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کلیسیا کے کام ہے تو وہ پھر خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھے۔ خدا کے کلام کے مطابق کلیسیا کا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان خدا کی بادشاہی موجود ہو اور وہ خدا کی بادشاہی کو دوسروں تک کیا کرے؟ پھیلائے۔ صرف اپنی زندگی تک ہی ہم خدا کی بادشاہی کو
آپ محدود نہ رکھیں، مقید نہ رکھیں، یہاں تک ہی ہم نہ رہیں بلکہ ہم خدا کی بادشاہی کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ اور اگر آپ یہ مبارکبادیاں اور یہ تینوں چیپٹر 5، 6 اور 7 پڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کی بادشاہی کے مطابق جینے کا طرز زندگی اور طریقہ اور کیسے ہم نے کرنا ہے، یہ سب کچھ خدا ہمیں بتاتا ہے۔ اور ہم نے خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے خدا کے کلام میں سے اپنے لیے رہنمائی اور مدد لینی ہے۔ بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے، لیکن خدا کا کلام ہماری پرفیکٹ، ہماری کامل رہنمائی کہاں سے ہمیں ملے گی؟ کہاں سے ملے گی عزیزوں؟ کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے ملے گی، دنیا سے نہیں ملے گی۔ دنیا کے اور اصول ہے، دنیا کے اور طریقہ کار ہے، لیکن خدا کا طریقہ جو ہے وہ رحم دلی کا طریقہ ہے، صبر کا طریقہ ہے، برداشت کا طریقہ ہے، محبت کا طریقہ ہے، حلم کا طریقہ ہے، پاک رہنے کا طریقہ ہے۔ خدا کی بادشاہی میں ہمیں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے کیا ہوں، واقف ہوں، اور ہم جانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیسے خدا کی بادشاہی میں زندہ رہ سکتے ہیں اور کیسے ہم خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 43 آیت میں لکھا ہے کہ میں بادشاہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 43 ورس۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 43 ورس۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ آمین۔ یسوع مسیح جب خدمت کر رہا ہے اور وہ ایک جگہ پر ہی مقید نہیں ہے، اس نے کہا مجھے اور شہروں میں بھی جانا ہے۔ اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ہے۔ کس کی خوشخبری کس کی سنانی ہے؟ کس کی خوشخبری سنانی؟ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگر مسیح صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرے، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی سنائے، تو کلیسیا کا کام بھی پھر وہی ہے جو مسیح کا کام ہے۔ ہاللیلویا۔ کلیسیا کا کام بھی پھر وہی ہے جو کس کا کام ہے؟ جو کس کا کام ہے؟ یسوع مسیح کا کام ہے۔ یسوع مسیح اس کام کو جو تھا سب سے زیادہ اہمیت اپنی لائف میں دیتا تھا۔ وہ ایک جگہ رکا نہیں رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی شہر میں ہے، کبھی کسی گاؤں میں ہے، کبھی کسی ٹاؤن میں ہے۔ وہ ان جگہوں پر بھی جاتا تھا جہاں پر اسرائیل کے لوگ نہیں جاتے تھے۔ وہ سامریوں کے درمیان بھی جاتا تھا، اس لیے کہ خدا کی بادشاہی کو لوگوں کے درمیان کیا کرے؟ پھیلا سکے۔ اور یوحنا کی لوکا کی انجیل کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ دوسرے شہروں میں خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی کیا کرتا تھا؟ منادی کرتا تھا۔ تو مسیح کی لائف کے اندر، مسیح کی زندگی کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کی خوشخبری کرنا اس کی لائف کا مرکز تھا۔ اس میں بہت سے کام ہوتے، صرف بادشاہی کا پیغام وہ یہ نہیں دیتا خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی تو مگر پھر وہ کیا کرتا؟ اس خوشخبری کا پیغام سناتے سناتے خدا کی بادشاہی کا ظہور بھی کرتا، اور ظہور کیا ہوتا کہ لوگ جو تھے اپنی بیماریوں سے کیا پاتے؟ شفا پاتے، تازگی پاتے۔ جو تھکے ماندے تھے وہ قوت پا جاتے، جو بیماری کی حالت میں ہوتے ان کی بیماریاں جاتی رہتی، جو دکھ اور پریشانی کی حالت میں ہوتے ان کے دکھ اور پریشانیاں جاتی رہتی۔
مسیح سے جو ملتا وہ ایک نیا ہی شخص بن جاتا. جو مسیح سے ملتا وہ ایک نیا ہی شخص بن جاتا. آپ دیکھیے زکئی ایک مسئول لینے والا تھا. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں زکئی کی سٹوری کو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں زکئی کی سٹوری کو؟ اور جب مسیح سے اس کا اٹریکشن ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کیا کیا؟ وہ بدل گیا. مسیح سے بات کرنے سے ہم بدل جاتے ہیں. مسیح سے بات کرنے سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ کوئی زور سے کہہ سکتے ہیں ہم بدل جاتے ہیں مسیح سے بات کرنے سے. مسیح سے بات کرنے سے ہم بدل جاتے ہیں. مسیح سے بات کرنے سے ہم بدل جاتے ہیں. آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو مسیح سے بات کیجئے. وہ بہتر طور سے آپ کی زندگی کو مرتب کرے گا اور آپ کو بدل دے گا. زکئی ایک شام میں بدل گیا اور مسیح نے پتہ کیا کہا؟ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور وہ کرنے کیا لگا؟ مسیح سے جب اٹریکشن ہوا کیا کرنے لگا پتہ کسی کو؟ کیا کر رہا تھا زکئی؟ جی ہاں جی. اس نے کہا شاید وہ اس سے پہلے پیسے کا روب تھا دنیا پر. اس کا بڑا مالدار تھا تو لوگوں پر اس کا روب ہوگا. بڑا پیسہ بھی زکئی کو ہے, چھوٹے قد کا لیکن مالدار بڑا ہے. تو اس سے پہلے جب وہ دنیا کی بادشاہی میں تھا, مسئول لینے والا کام بھی کیا ہے؟ بادشاہوں کو ہی کیا کرتا ہے؟ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بادشاہ نے مقرر کیا ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کرے, یہ کیا لے, مسئول لے. تو جب خدا کی بادشاہی کا اسے تجربہ ہوا تو وہ دنیا کا مال کیا کرنے لگا؟ وہ دنیا کا مال کیا کرنے لگا؟ اس کا بیان بڑا خوبصورت ہے. اس کا بیان بہت ہی خوبصورت ہے. جانتے ہیں کیا بیان ہے زکئی کا؟ اس نے کہا میں اپنا مال غریبوں کو دیتا اور جس سے میں نے کچھ ناحق لے لیا اسے کتنے گنا دیتا ہوں؟ 4 گنا واپس کرتا ہوں. یہ 4 گنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتا جی؟ آج جن ایک کو سوال ہے نا تو 400 دینا 4 گنا. تو کہتا 4 گنا میں کیا کرتا ہوں؟ ان کو واپس کرتا ہوں. تو مسیح نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ بادشاہی ہماری زندگی کو بحال کرتی ہے. خدا کی بادشاہی وہ ہماری زندگی کو یکسر بدل دیتی ہے. جب مسیح سے زکئی ملا تو اس کا انر مین چینج ہو گیا, اس کا باطن بدل گیا, اس کا طریق باطن روشن ہو گیا. خدا کی بادشاہی اس پر آ ٹھہری اور وہ اپنا وہ جو چیزیں اس نے بڑی کوشش سے بڑا لوگوں کو دھوکہ دے کر اکٹھا کی تھی وہ مال ان کو کیا کرنے لگا؟ دینے لگا. اس نے کہا میں اپنا مال کن کو دیتا ہوں؟ غریبوں کو دیتا ہوں. اور جن سے ناحق لے لیا ان کو 4 گنا واپس کر دو. یسوع مسیح نے پھر کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ خدا کے ساتھ بھی تعلق درست, لوگوں کے ساتھ بھی تعلق درست. جب خدا کی بادشاہی کا کام ہماری زندگی کے اندر ٹھہرتا ہے تو ہم معاشرے میں جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں ہم ان کے حل کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ ہمارے مسئلے وہیں پر ہی کھڑے رہتے ہیں جو نجات پانے سے پہلے تھے. نجات پانے کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے اور یہی خدا کی بادشاہی ہے. ہاللیلویا. یہی خدا کی بادشاہی ہے جب ہم بدلتے ہیں, جب ہم کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بدل کر کچھ اور بھی ہو. ان کی زندگی بدل گئی, ان کے خیال بدل گئے, ان کا طرز عمل بدل گیا. جو گناہوں سے بری ہوئی زندگی تھی وہ پاک ہو گئی, ان کے دل جو ہے وہ پاک ہو گئے. زکئی جو لوگوں سے مال کھینچتا تھا, نہ حق لے لیتا تھا, جب مسیح سے اس کا اٹریکشن ہوا تو اس کی بادشاہی
خدا کی بادشاہی جب اس کے لائف کے اندر آئی، اس نے اس بادشاہی کو ریسیو کر لیا. پھر اس بادشاہی کا ظہور ہم زکئی کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی کے تحت اس نے اپنی زندگی کر دی. اس نے مسیح کے کلام کے اندر اپنی زندگی جو ہے وہ پیش کر دی، اس کے اندر ہو گیا، اور مسیح کی سوچ اور مسیح کی عقل اس میں آ گئی، اور وہ خدا کی بادشاہی کا کیا بن گیا؟ گواہ بن گیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، یہ چھوٹا کمپلیمنٹ نہیں ہے. یہ چھوٹا کمپلیمنٹ نہیں ہے کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ آج اس گھر میں نجات ہے. یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کے درمیان بنا دی. شاید یہ نجات والا اس نے شاید زکئی کے لیے بولا، شاید کسی اور کے لیے بھی کلام مقدس میں شاید یہ لفظ اس نے بولا. شاید آپ کو یاد ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کسی کے لیے اس نے خاص یہ لفظ بولا ہو کہ آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ زندگی کا بدل جانا، ٹرانسفارمیشن، خدا کے کلام کے مطابق بننا، یہ خدا کی کیا ہے؟ بادشاہی ہے. ایک اور حوالہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، مرکز پہلا باب اس کی 15 آیت. اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. آمین. توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا لاؤ؟ جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اور خدا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک حکم اس نے دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ ہمیں متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 ورس میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ بہت ہی مشہور ہے، اور ہم نے اسے بہت دفعہ پڑھا ہے اور بہت دفعہ ہم نے اس پہ سنا بھی ہے. وہ کیا حکم ہے؟ جی یوشب 6 کی 33. Matthew chapter 6 verse 33. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. خدا یسوع مسیح نے کہا، جب فکروں کے تعلق سے بات کرتے ہیں، یہ پیچھے سے آپ کانٹیکس پڑھ کے آئیں تو یہ وہی کانٹیکس ہے جہاں پر مسیح بات کرتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کرنا، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، کسی چیز کی فکر نہ کرنا. ان چیزوں کی فکر میں کون رہتا ہے؟ ان چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم ان چیزوں کے محتاج ہو. اور پھر کہتا ہے پہلے تم چیزوں کی فکر نہ کریں، چیزوں کے پیچھے نہ جائیں، چیزوں کے اٹریکشن نہ ہو ہماری زندگی میں. ہماری زندگی میں یہ کام ہو کہ ہم خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں، اس کی راست بازی کی تلاش کریں، اس کی بادشاہی ہماری زندگیوں کے اندر قائم ہو، اور ہماری زندگی کے اندر سے راست بازی ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں کیا ہوں گی؟ مل جائیں گی. جس کے لیے فکر کر رہے ہیں، آج دنیا بہت سی فکروں میں ہے، بہت سے لوگ فکروں میں ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہوگا. خدا کہتا ہے کل کی فکر کل کا دن آپ کر لے گا. خدا کی بادشاہی کی تلاش کیجئے، اس کی راست بازی کو پہن لیجئے. دنیا کی چیزیں آپ کی زندگی میں آتی جائے گی، جو بلا ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر آتا جائے گا، جو چنگا ہے سو دے گا یہوہ بالیقین تے اپنا حاصل دے گی ساڈی سب زمین. اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کی. وہ ہمیں کہتا ہے کہ چیزوں پر نگاہ نہ لگائیں، فیوچر پر نگاہ نہ لگائیں،
क्या होगा इसके तल्लुक से ना सोचें। मसीह की बादशाही को ढूंढिए, उसको तलाश कीजिए, उसमें कायम हो जाइए। उसकी बादशाही आपकी जिंदगी में उतर आए और आपकी जिंदगी उसके तर्ज पर बनती जाए और दुनिया की चीजें भी आपको क्या होंगी, मिलती जाएंगी। और फिर वो एक जगह पर लिखता है, मुकद्दस पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों में कि आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां पर कौन मौजूद है, मसीह मौजूद है। खुदा की बादशाही के तल्लुक से सोचिए, हमारी जिंदगी के अंदर क्या उसकी बादशाही मौजूद है? हमारे रवैयों में उसकी बादशाही मौजूद है। हम दुआए रवानी में भी ये पढ़ते हैं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। और जब उसकी मर्जी हमारी जिंदगी के अंदर पूरी होना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे खुदा की बादशाही आपकी जिंदगियों के अंदर, खुदा की बादशाही आपकी जिंदगियों के अंदर क्या हो जाएगी जी, कायम हो जाएगी। आप चाहते हैं खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में कायम हो? कितने लोग चाहते हैं? आइए तलाश कीजिए, आइए ढूंढिए, आइए उन ग्रे एरियाज को जो हमारी जिंदगी के अंदर है और खुदा की बादशाही को हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ने नहीं देते, उन एरियाज को अपनी लाइफ के अंदर से निकालिए, खत्म कीजिए। उन कामों को, उन बातों को, उन चीजों को, उन रवैयों को, उन करैक्टर्स को अपनी जिंदगी से निकालिए जो खुदा की बादशाही के इस पैगाम को हमारी जिंदगी के अंदर पढ़ने नहीं देती। एक फरीसी ने सवाल किया कि खुदा की बादशाही कब आएगी, और मसीह का जवाब सुनिए। लूका 17 बाब उसकी 20 से 21 आयत खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। आमीन। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फरीसियों ने क्या सवाल पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। दुनिया की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर है। समझते हैं दुनिया की बादशाही, जैसे दुनिया के बादशाह ज़ाहिरी तौर से बादशाही। आप जो है जब बादशाह गुजरते हैं तो रोड क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खाली, गुलाब, खत्म, सब सन्नाटा, सिर्फ वही बादशाह क्या करेगा, गुजरेगा। ऐसे ही होता है जी। साढ़े पाकिस्तान से घंटा घंटा पहले खिलार देते हैं भी इधरों गुजरना है, किसी बड़े ऑफिशियल ने गुजरना तो पहले ही खिलार देते हैं घंटा घंटा 2-2 घंटे। लेकिन वो कहता है खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं। ये कैसे, ये कहाँ पर मौजूद है? हालेलुया, ये कहाँ पर मौजूद है? आइए 5 की पहली 12 वो आयात, खुदा की बादशाही कहाँ पर मौजूद है? हमारे दिल में मौजूद। दरमियान के लिए नीचे उसने लिखा अंदर, हमारे इनर में, हमारे अंदर, हमारे हार्ट में, हमारी सोच में, हमारे ख्याल में, हमारे जहन के अंदर क्या है? खुदा की बादशाही। खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। जब खुदा का कलाम हमारे दरमियान है, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। जब खुदा की रहनुमाई हमारे दरमियान है, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान है। जब खुदा हमें गाइड करता है तो फिर खुदा की बादशाही भी हमारे क्या है, दरमियान है। हालेलुया। खुदा की बादशाही कहाँ पर है? आइए दोबारा से मैं पढ़ना चाहूंगा मैथ्यू चैप्टर 5। आइए देखिए क्या हमारी जिंदगी ऐसी है, खुदा की बादशाही ऐसी है।
نکال لیجئے بائبل میں میتھیو چیپٹر 5 ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس میسج کو ہم ختم کریں گے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. آسمان کی بادشاہی ان کون؟ ہاں جی ان کون؟ وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا پرانا، اس میں وہ کہتے تھے ان کن لے لے کی ان، وہ والا ان کے درمیان، ہمارے درمیان، میرے اندر، میرے دل کے اندر، میری سوچ کے اندر، میرے خیال کے اندر خدا کی بادشاہی. ہاللیلویا. خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ کہیے کہاں ہے؟ ہمارے درمیان ہے، ہمارے اندر ہے، ہماری زندگی میں ہے. کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. خدا ہمیں بادشاہی کے وارث بناتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ان فیوچر، یہاں پر ہم اس کی بادشاہی اگر ہمارے اندر قائم ہے تو پھر فیوچر میں ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا. پھر ہم فیوچر میں کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے. اور ایک جگہ پر لکھا ہے ہم فرشتوں کا بھی کیا کریں گے؟ انصاف. خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے. ہاللیلویا. کتنے لوگ کہتے ہیں خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان؟ آئیے اس طرح سے زندگی کو اپنائیں. آئیے حلیم ہو جائیے، آئیے رحم دل ہو جائیے، آئیے راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیے. آئیے لڑائی جھگڑا پیدا کرنے والے نہیں، صلح کرانے والے بن جائیے. کیونکہ خدا کی بادشاہی کے اندر صلح اور سلامتی ہے. ہاللیلویا. سو آئیے خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے درمیان قائم کریں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے گواہ ہوں. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت بخشے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں جانیے، دیکھیے، غور کیجیے. اگر کہیں پر خدا کی بادشاہی ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہے تو آج موقع ہے ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم رحم دل نہیں ہیں تو ہمیں رحم دل ہونا ہے. اگر ہمارے دل پاک نہیں ہے تو ہمیں پاک بننا ہے. اگر ہم جو ہے وہ صلح نہیں کراتے تو ہمیں صلح کرانے والا بننا ہے. ہمیں خدا کے مبارک لوگ بننا ہے. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. بھائی منظر آئیں گے، دعا میں رہنمائی کریں گے.